are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे ज़बूर 119 और उसकी 105वीं आयत। ज़बूर 119 वर्स 105। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। दाऊद जो है खुदा के कलाम के लिए सीरियस है। वो कह रहा है कि खुदा का कलाम जो है वो मेरे कदमों के लिए क्या है? चिराग और राह के लिए रोशनी है। वो खुदा के कलाम को वैल्यू दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। और आज भी हम सबों की जिंदगी में खुदा के कलाम की वैल्यू है और हमें खुदा के इस कलाम की इज्जत करनी है, क्योंकि ये किसी इंसान का नहीं है, ये खुदा का कलाम है। किसका कलाम है? खुदा का कलाम है और इसमें कुदरत पाई जाती है। ये जिंदा कलाम है। पूरी दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए बाइबल मुकद्दस के खिलाफ जो है वो बहुत सारी साजिशें जो हैं वो की जाती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बाइबल के खिलाफ जो हैं वो उठाए जाते हैं। और आजकल एक बुनियादी सवाल जो है वो घूम रहा है जो किसी हकीकत पर मबनी नहीं है, और वो सवाल लोगों के बीच में ये किया जाता है कि जो बाइबल है वो बदली हुई है, ये चेंज हो गई है। हमारे इर्द गिर्द जो नेबर्स में लोग हैं वो ये कहते रहते हैं कि बाइबल जो है बदल गई है। ये बड़ा आसान सा बहाना है। जो बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते, उसको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। हम एक कहानी पढ़ा करते थे बचपन में स्कूल में कि एक लूमड़ जो है वो जब अंगूरों तक नहीं पहुंचता था तो वो क्या कह देता था? अंगूर ही खट्टे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब हम इस बाइबल को पढ़ेंगे, इस दुनिया में अरबों की तादाद में लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं, बहुत सारी मुकद्दस कुतब हैं, लेकिन उनके पढ़ने वाले बहुत कम हैं, उनको ख़रीदने वाले बहुत कम हैं, उनमें दिलचस्पी लेने वाले बहुत कम हैं, और जो पढ़ने वाले उनकी ज़िंदगियां बदली हुई बहुत कम है। वाहिद बाइबल मुकद्दस है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, इसको मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं, और जो कोई इसको मानता है वो आज दुनिया में तरक्की पजीर है, डेवलप्ड है, उनके अंदर तरक्की पाई जाती है। ये बाइबल में कुदरत है कि लोगों की ज़िंदगी को बदल देती है। आमीन। और बहुत सारे लोग जो हैं वो शख्सी तौर पर बाइबल मुकद्दस की गवाही दे सकते हैं कि जब हमने बाइबल पढ़ी तो उसने हमारी ज़िंदगी को बदला है। कैसे गुनाहगार ज़िंदगी को उसने बदला। बड़े बड़े डाकू जो हैं वो तब्दील हुए हैं, बड़े बड़े कातिल जो हैं वो तब्दील हुए हैं। बाइबल को पढ़ने वाले लोगों ने कत्ल करना छोड़ दिया है, चोरी करना छोड़ दिया है, झूठ बोलना छोड़ दिया है, रिश्वत लेना छोड़ दिया है, मिलावट करना छोड़ दिया है, अदालतों में इंसाफ देना शुरू कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो बाइबल पढ़ते हैं। रियली मेरी बात को समझे। और जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है उनके वालिदैन ने अपने बच्चों की ऐसी बेहतरीन तरबियत की है कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो डकैत नहीं है, वो चोर नहीं है। और इस अमल से बाइबल सच्ची साबित होती है कि ये सच है, क्योंकि इसके पढ़ने वालों की जिंदगी को हम बदलता हुआ देखते हैं, चेंज देखते हैं, बदलता हुआ देखते हैं। कोई ये कहता रहे कि मैं बहुत अजीम हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन अगर वो असर ही ना करे। आप एक दवाई की, मेडिसिन की इतनी तारीफ करें कि ये खालस है, ये बहुत अच्छा है, अगर उसका असर ही नहीं तो क्या फायदा?
ہاں آپ سب پوری دنیا جو ہے اس کے اندر بائبل کا اثر پھیلا ہوا ہے. یورپ میں عدالتوں کے اندر اثر پھیلا ہوا ہے. کوئی ملاوٹ نہیں. آپ جہاں مکھن خریدیں, گھی خریدیں, کھلے دل سے میڈیسن لیں, 2 نمبر کوئی چیز نہیں ملے گی, کیونکہ بائبل نے 2 نمبر چیزوں کو تعلیم دے کے 1 نمبر کر دیا. آمین. یہ بائبل کا کمال ہے, اور اصل چیز ہی بدل سکتی ہے. آمین. اصل چیز ہی چینج لا سکتی ہے, اور وہ بائبل مقدس ہے. اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور راہ کے لیے روشنی ہے. جس نے بدلنا نہیں ہوتا وہ بائبل نہیں پڑھتا, لیکن جو چینج ہونا چاہتا ہے وہ بائبل کو پڑھتا ہے, اور بائبل جو ہے وہ چینج کرتی ہے. جتنے لوگوں نے آج تک بائبل پڑھی ہے وہ چینج ہوئے ہیں, بائبل نے اس پر اثر کیا ہے. آمین. خدا کا کلام اثر کرتا ہے. ایک دوسرے کو کہیں خدا کا کلام اثر کرتا ہے. اس میں امپیکٹ ہے, یہ اثر تاثیر چھوڑتا ہے. آمین. اس کا اثر ہے, یہ زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے. چند ایک لوگ ہیں جہاں اتنی بڑی تعداد بائبل کو قبول کر رہی ہے. ہر روز بہت بڑی تعداد میں لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں. دنیا میں چند ایک لوگ ہیں جو بائبل کے خلاف سوال کر رہے ہیں, لیکن ان کے سوال کا کوئی اثر نہیں ہوتا, پھر بھی لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں, یسوع کے نام کو لیتے جا رہے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس کسی انسانی طاقت سے نہیں پھیل رہی, بائبل مقدس روح القدس کے وسیلہ سے پھیل رہی ہے. اس کو پھیلانے والا روح القدس ہے, اور یہ صرف مفکر نہیں سمجھاتے, بلکہ روح القدس جو بہترین استاد ہے, جو کوئی بائبل پڑھتا ہے اسے انکاؤنٹر کرتا ہے اور آسمانی سمجھ دے دیتا ہے. روح القدس بہترین استاد ہے جو بائبل مقدس کی سمجھ دیتا ہے. اینڈ سیکنڈلی, بائبل مقدس عالمگیر کتاب ہے. کیا ہے یہ؟ عالمگیر. یعنی پوری دنیا میں چاہے کوئی کالا ہو, گورا ہو, امریکی ہو, افریقی ہو, کسی بھی طبقے, کسی بھی رنگ و نسل, کسی بھی ثقافت سے وہ تعلق رکھتا ہو, وہ بائبل کو پڑھ کے اسے قبول کر سکتا ہے. اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگی, کیونکہ یہ عالمگیر کتاب ہے. بہت ساری دنیا میں ایسی کتب ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں, وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کیا بدلنا پڑے گا, ہمیں کیا کرنا پڑے گا. کپڑے بھی بدلنے پڑیں گے, سٹائل بھی بدلنا پڑے گا, یہ بھی بدلنا پڑے گا, وہ بھی بدلنا پڑے گا. لیکن بائبل مقدس ایسی مناسب تعلیم دیتی ہے کہ اونچے کپڑے والا آرام سے نیچے کپڑے پہن سکتا ہے, اور وہ آرام سے حیادہ لباس پہن کر خدا کی پرستش میں داخل ہو سکتا ہے. یعنی آپ دنیا میں سے پریچ کریں گے, ایک شادی کو پوری دنیا قبول کرے گی کہ بائبل کی صحیح تعلیم ہے. آپ اسے تعلیم دیں گے تو جس نے سکرٹ پہنی ہے وہ بھی بائبل کی تعلیم لے سکتا ہے, جس نے برقع پہنا ہوا ہے وہ بھی بائبل کی تعلیم لے سکتا ہے. یعنی یہ عالمگیر کتاب ہے, اسے جو کوئی پڑھتا ہے وہ اپنی زندگی یسوع کو آسانی سے دے سکتا ہے. کسی کے لیے یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے, یہ عالمگیر کتاب ہے. آمین, آمین, آمین. اور کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہے. بائبل مقدس میں ایسی کوئی تعلیم نہیں, ایسی کوئی تعلیم نہیں جو آپ کی زندگی میں ایسی الجھن پیدا کر دے کہ آپ دنیا کے لیے, دنیا کی اخلاقیات کے لیے آپ شرم کا باعث بن جائیں. بائبل میں ایسی تعلیم نہیں ہے, اگر آپ اپنائیں تو دنیا کی سائنس جو ہے وہ آپ کو غلط قرار دے دے. بائبل کی تعلیم, بائبل کو پڑھنے والا شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی معاشرے میں جائے اور معاشرہ اس پر انگلیاں اٹھائے کہ اے دیکھو ایتے ساڑھے نالو بالکل ہی فرق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. بائبل کو جو پڑھنے والا ہے وہ ہر معاشرے میں جا کے زندگی بسر کر سکتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح اس کے ساتھ ہے. اتنی معیاری کتاب ہے بائبل مقدس, اتنی مضبوط اور معیاری ہے کہ اس کو آپ پڑھیں تو آپ کسی بھی کلچر میں جا کے زندگی بسر کر سکتے ہیں. ریئلی آپ نے امریکہ جانا ہے, آپ جائیں, وہاں پر بھی زندگی بسر کریں. آپ نے افریقہ جانا ہے, یو گو, آپ وہاں پر بھی سیٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر جو کلام ہے وہ آپ کو ایک ایسی زندگی دے گا جو سب دنیا کی زندگی میں سیٹل ہو سکتی ہے. آمین.
تو یہ اتنا واضح کلام ہے. اور اس بائبل کی سب سے اچھی بات میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ آپ یہ جو ملک ہے جو اس کو پڑھنے والے ہیں, جو مسیحی ملک ہے, آپ اس میں جائیں, اس میں آپ کو کوئی قطاریں توڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس میں 2 نمبر پیٹرول نہیں آپ کو ملے گا, یہ سچ ہے. دودھ 2 نمبر نہیں ملے گا, ریلی دوائیاں 2 نمبر نہیں ملیں گی, رشوت نہیں ملے گی, انصاف صحیح ملے گا, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے بائبل کو پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. واٹ اے گریٹ تھنگ. تو اس کو چھوڑ کے ہم کسی کو کیوں بنائیں جب یہ ہمیں اپنی زندگی میں سب سے اچھی زندگی بسر کرنے کا طور طریقہ دیتی ہے. تو بائبل دنیا کی کتابوں میں سے سب سے اچھی کتاب ہے میرے لیے. آمین. بائبل مقدس میرے لیے سب سے اچھی کتاب ہے, اور میں اس کا گواہ ہوں کہ اس نے میری زندگی کو بدلا ہے. اور پچھلے میں 6 سال کا تھا, اور میں 6 سال کا, میری 1990 کی پیدائش ہے, 6 سال سے میں بائبل مقدس کو پڑھ رہا ہوں, اور مجھے کتنے سال ہو گئے اس کی بشارت کرتے ہوئے. اس نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی ہے. اس میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے اور وہ پورا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے, اور میں نے نجات پائی ہے. اور اس میں جو معجزات لکھے ہیں وہ پورے ہوئے ہیں. یہ بائبل سچی ہے, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ زندگی ہے اور روح بھی ہے. آمین. یہ زندگی ہے اور روح بھی ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں آزاد کرتی ہے اور اس کے اندر اثر پایا جاتا ہے. ہاللویا. جب ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو بدروہیں بھاگ جاتی ہیں, اور یہ ہمارے پاس گواہی ہے. جادوگر نہیں ٹھہر سکتے, یہ جھوٹی نہیں ہے, یہ سچی ہے. یہ سچی ہے تو جھوٹ کو جلا دیتی ہے. یہ سچی ہے تو جادوگروں کو بھگا دیتی ہے. یہ سچی ہے تو ابلیس کو نیست کر دیتی ہے, کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے. آمین. تو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی اسکالر کی ضرورت نہیں ہے. اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے, اور وہ ہمیں آ کے چھوتا ہے اور ہم میں بستا ہے. اس نے بتایا کہ یہ کلام سچا ہے, کیونکہ روح القدس سچائی کا روح ہے. وہ سچ پر آتا ہے, اور سچ روشنی ہے. جب ہماری زندگی میں سچا کلام آتا ہے تو روح القدس بھی اس کے ساتھ آتا ہے. آمین. تو بائبل مقدس سب سے قیمتی کتاب ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ پریشیس ہے, اس لیے ہم خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے لوگ خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں, وہ اسے غور سے سنتے ہیں, اس پر دھیان دیتے ہیں. عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے گوٹا گوٹا لگا کے اوپر رکھتے ہیں. عزت دینے کا مطلب یہ جب کلام کی بات ہوتی ہے وہ موبائل نہیں چلاتے, وہ ادھر ادھر دھیان نہیں دیتے, سنجیدہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ خدا بھی اپنے کلام کو عزت دیتا ہے. آمین. تو خدا کا کلام جو ہے وہ عزت کے لائق ہے. آمین. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی, اس کی بگننگ کیسے ہوئی. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے ورژن بہت سارے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو ورژن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس کے بہت ساری قسمیں ہیں, تو بائبل کی بہت ساری قسمیں نہیں ہیں. بائبل مقدس ایک ہی ہے, لیکن اس کے ترجمے بہت سے ہیں. ٹرانسلیشن مختلف کمپنیوں نے کی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ خالص اردو ہے. آپ خالص اردو بولیں گے تو کچھ کو سمجھ نہیں آئے گی, پھر اس کو ہم آسان اردو کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی اردو بولنا شروع کریں تو بہت سارے لوگوں کو میسج نہیں سمجھ آئے گا, پھر ہم اس کو آسان اردو میں بولتے ہیں جو ہم روز مرہ کی زبانیں استعمال کرتے ہیں. رائٹ. اسی طرح اگر آپ پنجابی زبان کو لے لیں تو کچھ خالص زبان ہے جو ہمیں لفظ سمجھ نہیں آئیں گے پنجابی کے, پھر ہم اسے آسان کرنے کے لیے آسان پنجابی ورڈ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے کتنے لفظ ہوتے ہیں, کچھ مشکل لفظ ہوتے ہیں اور کچھ آسان لفظ ہوتے ہیں. یہ زبانوں کی خوبصورتی ہے کہ ایک زبان کے اندر ایک ہی لفظ کو سمجھانے کے لیے کتنے لفظ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لفظ بدل دیے جاتے ہیں, اس کا اثر وہی رہتا ہے. بائبل مقدس کو آپ کتنے بھی اس کے ورژن پڑھیں, آپ کتنے بھی اس کے ترجمے پڑھیں, اس کا پرپس ایک ہی ہوگا اور راستے ایک کی طرف ہی لے کے جائیں گے, اور وہ راستہ یسوع مسیح ہے جس کے پاس لے کے جائیں گے. اگر آپ بولیں کہ بائبل کے 10,000 ورژن ہے, 10,000 ترجمے ہیں,
تو ہر جو بھی آپ ترجمہ پڑھیں گے وہ آپ کو یسوع کے پاس لے کے جائے گا. ہر آپ کو ترجمہ بتائے گا یسوع مسیح کی قبر خالی ہے. ہر ترجمہ بتائے گا یسوع مسیح زندہ ہے. ہر ترجمہ بتائے گا آپ نجات پائیں گے. ہر ترجمہ آپ کو روح القدس سے ملوائے گا. ہر ترجمہ آپ کو واحد خدا کے ساتھ ملائے گا. بائبل مقدس کا کوئی ایسا ترجمہ نہیں ہے جو آپ کو واحد خدا سے نہ ملا. تو بائبل بتاتی ہے خدا واحد ہے, اور بائبل بتاتی ہے خدا زندہ ہے, اور بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی صورت میں وہ مجسم ہوا ہے, اور بائبل بتاتی ہے وہ مرا ہے اور تیسرے دن جی اٹھا ہے, اور بائبل بتاتی ہے روح القدس کی صورت میں ہمارے بیچ میں رہتا ہے. چاہے اس کے ترجمے اور اس کی زبان کیسی بھی فرق کیوں نہ ہو, لیکن ایک ہی دروازے کے پاس لے کے جاتی ہے جو یسوع مسیح ہے. اور ریممبر, جب یسوع مسیح آئے گا, چاہے آپ کتنے بھی مختلف ترجمے پڑھتے ہوں, لیکن اگر آپ بائبل ہی پڑھتے ہیں آپ زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے جائے جائیں گے. We are sure بائبل مقدس ہمارا فخر ہے, خدا کا کلام ہمارا فخر ہے, کیونکہ یہ ہمیں آسمان تک لے جاتا ہے. There is no any change. آج ہم بائبل کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری زندگیاں تبدیل شدہ ہیں, کیونکہ خدا کا کلام اصلی اور ازلی اور ابدی ہے. آمین. اس میں کثرت کی زندگی پائی جاتی ہے. ایک دوسرے کو کہیں کہ بائبل میں کثرت کی زندگی پائی جاتی ہے. سو یاد رکھیں, بائبل مقدس تیزی سے پھیلنے والی کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ تیزی سے پھیلنے والی ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ بائبل جو ہے, اس کے لیے ورڈ جو ہے بیبلوس استعمال کیا گیا ہے. بیبلوس جو ہے وہ کسی لائبریری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس کے اندر بہت ساری کتابیں ہوں, اور ان کو کتابوں کے مجموعے کو بیبلوس کہتے ہیں. اور اس میں بہت ساری کتب ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں جو جینون ہیں, جو ہمیں یسوع تک لے کر جاتی ہیں, یسوع کے لہو تک لے کے جاتی ہیں, چھٹکارے تک لے جاتی ہیں, اور ہمیں نجات دلاتے ہیں. اٹس اے جینون ورڈ آف لارڈ. اور ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم سچے خدا کو مانتے ہیں اور با اعتماد ہے. ہمیں کلام پر کوئی شک نہیں ہے. We have no doubt. ہم مطمئن ہیں. کتنے لوگ بائبل کو پڑھ کے مطمئن ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں؟ ہمیں جو مطمئن ہے اپنا پورا ہاتھ اٹھائیں. آپ گواہی دے رہے یسوع کے نام کے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ میں آپ کو زبردستی نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھا رہے. اگر آپ خداوند کی گواہی کے لیے اٹھا رہے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھائیں کہ ہاں خدا کا کلام سچا ہے. ہم آپ کو کیمرے میں ریکارڈ کریں گے کہ کتنے بہن بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے. اور جس نے ہاتھ نیچے کیا ہوا ہے, کسی نے کیا ہوا ہے؟ لوک, ہر کوئی یہ گواہی دے رہا ہے کہ خدا کا کلام سچا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو لہرائیں. اینڈ وی آر دا وٹنس, خداوند کا کلام سچ ہے. زوردار تالیاں بجائیں اس کلام کے لیے. اینڈ سیکنڈ تھنگ, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا اور اس پر بہت سارے لوگوں نے ٹک ٹاکس بنانے شروع کیا. اب میں آج اسے پھر دہرا رہا ہوں. لیسن, جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اب جہنم میں وہ جائیں گے جو یسوع پر ایمان نہیں لائیں گے. یسوع پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم قتل نہیں کرتے ہیں. جو کوئی یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. اس کی نسل, اس کی اصل بدل جاتی ہے کیونکہ وہ ایمان لایا. آپ ایمان کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں, جب کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. ہمارا ایمان جو یسوع مسیح پر ہے وہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. اس لیے جو کہ یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ فردوس میں داخل ہوتا ہے. اس لیے خدا کا کلام سچا ہے. سو ہر کوئی کہے تیرا کلام, جی تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. آمین. خدا کا کلام سچا ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی ٹیچیبل سمری دوں گا. if you want to write you can write. بائبل مقدس جو ہے وہ 66 کتابوں پر مشتمل ہے. کتنی؟ 66 کتابوں پر.
اور بائبل مقدس کے جو اصلی متن ہے وہ 3 زبانوں میں تھے، عبرانی، یونانی اور آرامی۔ جو اصل بائبل ہے، جو اوریجنل ہے، وہ کس زبان میں ہے؟ عبرانی میں، یونانی میں اور آرامی میں۔ اس کے ترجمے کیے گئے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ اور یہ بڑے عرصے سے کام جو ہے وہ دنیا میں اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ سو بائبل مقدس کو تحریر کرتے ہوئے 1000 سے 1500 سال لگے ہیں۔ 100,000 ایئرز جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ میرا مطلب 1000 سے 1500 سال کا عرصہ جو ہے وہ لگا ہے۔ اور اس کے اردو ترجمے میں بہت سارے مسلمان بھائی بھی تھے جو اس کا ترجمہ کر رہے تھے۔ یس، سر سید احمد خان نے بھی ابتدائی طور پر بائبل کا ترجمہ کیا۔ جہاں پر بورڈ تھا ہندوستان میں، وہاں کا جو صدر تھا وہ بابر علی تھا، وہ بھی ترجمے میں حصے دار تھا۔ اور اس لیے کچھ بائبل کے جو ترجمے ہیں جو اولڈ ہیں، ان میں روح اللہ کا ورڈ بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ جو اس کا ترجمہ کر رہے تھے they were from مسلم بیک گراؤنڈ۔ انہوں نے اپنے طور پر اسے اس کا ٹرانسلیٹ کیا، لیکن جو پھر اس کو پڑھا گیا اور پھر اس ٹرانسلیشن کو اور بہتر کیا گیا کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے۔ سو بائبل مقدس کتنی کتابوں پر مشتمل ہے؟ 66۔ اور پہلا جو اس کا وے ہے بائبل کو لکھنے کا، پہنچانے کا، وہ زبانی روایت تھی۔ شروع میں لوگوں کے پاس پیپر، پین اور لکھائی نہیں تھی۔ they have no education۔ تو وہ کیسے کرتے تھے؟ سٹوریز بتاتے تھے، جیسے ہم سنڈے اسکول میں بچوں کو سٹوریز بتاتے ہیں۔ تو شروعات کیسے ہوئی بائبل کی؟ سٹوریز بتاتے تھے، ایک پیڑھی دوسری پیڑھی کو، ایک نسل دوسری نسل کو سٹوریز بتاتی تھی بائبل کے۔ سٹوریز کے تھرو جو ہے بائبل مقدس ایک شخص سے دوسرے شخص، ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتی رہی۔ اور ایوری بڈی نو سٹوریز، کہ کیا سٹوریز تھیں۔ اور پھر 1800 کافمی میں، قبل از مسیح میں، ان سٹوریز کو رائٹ کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے مٹی کے برتن بنا کے ان پر بھی رائٹ کیا۔ پپائرس پر، ایک چھال ہوتی تھی لکڑی کی، اس کے اوپر لکھا۔ چمڑے کے تمار بنائے کھالیں، ان کے اوپر لکھا۔ لکڑی کے اوپر تراشنے کی کوشش کی گئی، پتھروں پر کھرید کر لکھا گیا، اور اس کی اتنی زیادہ لکھائی ہوئی، اتنی کاپیز بنی کہ بہت جلد ایک دوسرے کو دی جاتے تھے، اور مختلف لوگ اسے لکھ رہے تھے۔ یہ آغاز تھا بائبل مقدس کا، اور لکھا گیا۔ مثال کے طور پر ہم کراچی شہر میں یہاں پر کاپیز، پنجاب میں اور مختلف شہروں میں ہر جگہ پہنچ چکی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدل گئی ہے۔ اتنی زیادہ دنیا میں یہ پھیلی ہوئی تھی کہ اسے کوئی بدل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہر شخص جو ہے حقیقت سے واقف تھا۔ اور پھر جو ترقی ہوتی گئی، پھر اس کو رائٹ پیجز پر لکھا گیا، اور پھر اس کو اکٹھا کیا گیا، اور 66 کتابیں جو ہیں وہ ہمارے پاس آئیں۔ اینڈ ریممبر، اولڈ ٹیسٹامنٹ، پرانے نامہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ 39۔ کتنی کتابیں ہیں؟ سب بولیں، کتنی کتابیں ہیں پرانے نامہ کی؟ ایک کم 40، 39۔ سو یہودی علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے، اور تقریباً 72 علماء تھے، اور ہائیسٹ علماء، عام علماء نہیں، ہائیسٹ، وہ اکٹھے ہوئے۔ اور ہم مانتے ہیں کہ توریت جو ہے وہ 5 کتابوں پر ہے: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا۔ لیکن کیا ان 5 میں سے کوئی داؤد کی کتاب ہے؟ کیا داؤد نبی نہیں تھا؟
क्या उस पे ज़बूर नहीं उतरे? उन ज़बूरों को भी इस्तेमाल किया गया, इस बाइबल में शामिल किया गया। क्या वो शामिल करने के लायक नहीं थे बाइबल में? कुछ लोग कहते हैं सिर्फ तुरेत दो, तो जो बाइबल में शामिल किया गया वो बाइबल से आउट नहीं है। आप दाऊद को जानते हैं, एलिया को जानते हैं, यूना को जानते हैं, उनकी किताबें भी शामिल की गई हैं। और ये बाइबल मुकद्दस को हक हासिल है कि उसने तमाम नबियों की कहानी और दास्तानें अपने अंदर समेटी हुई हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस को म्यारी और उत्तम और अजीम किताब कहा जाता है। इसमें कोई नबी मिस नहीं है। उसके अंदर जो है नबियों की सारी स्टोरीज और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको रखा गया। तो यहूदी 72 उलमा ने 72 दिनों में इब्रानी से यूनानी तर्जमा किया बाइबल का। कितने दिनों में? कितने उलमा ने? 72 उलमा ने 72 दिनों में। और सब ने ये एक ही साथ टाइम जो तर्जमा है उसे फिनिश किया, और सब का तर्जमा एक जैसा था। अब तर्जमा इब्रानी से यूनानी में हो गया और उसे दुनिया में फैलाया गया। और वो लोग जो यूनानी बोलते थे, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और आप जानते हैं कि अगर पेंटिकॉस्टल बाइबल में 66 किताबें हैं, तो कैथोलिक के पास जो है ओल्ड टेस्टामेंट में और कैथोलिक बाइबल में 7 किताबें और हैं, 7। लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं कि आपकी बाइबल में कम और उनकी बाइबल में ज़्यादा क्यों है। उसकी वजह यह है कि जो बोर्ड यहूदियों का बैठा था, जो आलम थे, उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने जब किताबों को पढ़ा तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये इस मेयार पर हैं, इनके अंदर ठीक ठीक और वाज़िया चीज़ें शामिल हैं और ये इल्हामी है, ये इल्हामी किताबें हैं और इनको शामिल कर दिया जाए। और बाकी किताबों को जो साथ थी उन्हें हिस्सा दोम का नाम दिया गया। लेकिन कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ने उनको अपने अंदर शामिल किया। दुनिया जो है उनको इल्हामी किताबें नहीं मानती है। बहुत सारी आयात का भी उन्होंने इजाफा किया, जैसे कि आस्तर की किताब के चैप्टर में उन्होंने इजाफा किया, और फिर 6 चैप्टर उन्होंने एस्टर की किताब में बढ़ाए और 107 आयात। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपने पास से बढ़ा दिया, वो थे, लेकिन जो एक बोर्ड था उसने जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 66 किताबों को चुना, चैप्टर्स ले लिए जो इल्हामी थे। लेकिन जो इल्हामी नहीं भी थे, जिनको इल्हामी मेयार नहीं करार दिया गया था, कैथोलिक चर्च ने उसको भी अपने अंदर ऐड कर लिया। और दानियल की किताब में भी इसी तरह किया गया, 2 अबवाब एक्स्ट्रा किए गए और 70 आयात जो है वो एक्स्ट्रा कर ली गई। इसलिए दुनिया जो है वो क्वेश्चन करती रहे, लेकिन वो भी यीशु मसीह को जानते हैं, वो भी क्रिसमस को मनाते हैं, वो भी ईस्टर को मनाते हैं, वो भी जानते हैं कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। आमीन। अगर वो भी यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो वो भी निजात पाएंगे। देयर इज नो डिफरेंस। अगर उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा ली, और अब तक भी असारे कदीमा में पिछले सालों में एक और किताब दरियाफ्त हुई, तोमा की अंजील, और भी लोगों की ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई, लेकिन उसे बाइबल में शामिल नहीं किया गया। आप एक्स्ट्रा उसे पढ़ सकते हैं। इसे तो बाइबल मुकद्दस में जो म्यारी और इल्हामी किताबें थी उन्हें शामिल कर लिया गया। और बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का कलाम है और हमारी ज़िंदगी में सुपर नेचुरली असर करता है। इसमें कोई हमें शक नहीं है कि ये खुदा का कलाम है। देयर इज़ नो डाउट, ये खुदा का कलाम है और ये हमारी ज़िंदगी में चेंज लाता है। फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसके ऊपर तो लिखा हुआ है यूहन्ना का मुकाशफा, इसके ऊपर तो लिखा है लूका की अंजील। तो लूका की इंजील का मतलब ये नहीं है कि ये लूका की इंजील है, इसका मतलब यह है कि इस इंजील को लिखने वाला लूका है। अगर कोई ये कहता है पास्टर सुल्तान के चर्च जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं पास्टर सुल्तान यीशु है, इसका मतलब ये है कि उधर का जो चौकीदार है वो पास्टर सुल्तान है, लेकिन चर्च खुदा का है।
تو یہ ہمارے لوگوں کی آسان انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم آسانی سے کسی کو کوئی نام دے دیتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ آ کر اس کو ٹویسٹ کریں, گیم کھیلیں اور ہمیں ہمارے ایمان سے گمراہ کریں. کوئی نہیں. جو بڑے بڑے اسکالر تھے ان کے دھوئیں نکل گئے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئی. کروڑوں میں مسیحی پاکستان میں رہتے ہیں لیکن وہ یسوع مسیح کو قبول کیے ہوئے ہیں, کوئی چینج نہیں آیا. اگر آپ بہت بڑے اسکالر ہوتا تو یہ کہ پاکستان میں کوئی 10,000 یا 1,00,000 لوگوں کو آپ مسیحیت سے نکال چکے ہوتے, لیکن نہیں. میں شکر گزار ہوں تمام مشنریز کا, تمام چرچز کا, کہ انہوں نے اتنا مضبوط کام کیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں اور ہمارے بچے اپنے ایمان پر قائم ہیں. وہ دنیا میں جاتے ہیں لیکن اپنے ایمان سے غافل نہیں ہوتے. وی اپریشیٹ. میں سمجھتا ہوں جہاں پر ہم چینل والوں کو تنقید کرتے ہیں, کروسیڈ والوں کو تنقید کرتے ہیں, ہمیں تھوڑی سی جگہ پر ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ انہوں نے یسوع نام کا پرچار بھی بہت کیا ہے. کبھی کبھی ہم پی ٹی وی پہ صرف 24 کی رات کو 2 منٹ کا ڈرامہ دیکھتے تھے. اب ہم جتنا دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہو, فیس بک ہو, یا انسٹاگرام ہو, یا ٹیلی ویژن ہو, یا سیٹلائٹ ہو, یا ریڈیو. ہر جگہ آپ کو یسوع مسیح کی لہریں نظر آئیں گی, یسوع مسیح کے لوگ نظر آئیں گے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں, لوگوں کو تجربہ ہوا ہے, ایکسپیرینس سے گزرے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے صرف بائبل سنی ہے, انہوں نے سنی ہے, دیکھا بھی ہے کہ جو بائبل ہے وہ سچ ہے. بھائیو ہاتھ رکھ دینے, بائبل چ لکھے تسی ہاتھ رکھو گے وہ شفا پان گے. واقعی وہ ہاتھ رکھ دینے وہ شفا پا جاندے نے, وہ دعا کر دینے انہاں دی سندا ہے. ناممکن کام آپ نے چرچ میں ممکن ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے. یہ خداوند کی قدرت ہے. اور یہ بھی تاج جو ہے وہ مسیحیت کے نام پر ہے کہ ناممکن کاموں کو اس دنیا میں کرنے والے صرف مسیحی لوگ ہیں. اور یہ صرف معجزات کی حد تک نہیں ہے, انہوں نے بڑے بڑے جہاز اڑا دیے ہیں, راکٹ چلا دیے ہیں, دوائیات اچھی بنائی ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں سانو نا گڈ مارننگ یا سلام کہنے نا شرم آندی ہے. مجھے شرم نہیں آتی, مجھے فخر ہوتا ہے کیونکہ جو جہاز بنانے والا ہے وہ کرسچن ہے, فون بنانے والا کرسچن ہے, مائکروسکوپ بنانے والا کرسچن ہے, کمپیوٹر بنانے والا کرسچن ہے, بڑی بڑی بلڈنگ بنانے والا کرسچن ہے, سیٹلائٹ چلانے والا کرسچن ہے, انٹرنیٹ بنانے والا کرسچن ہے, اچھی خوراک معیاری دینے والے بھی کرسچن ہیں, آپریشن تھیٹر کے اوزار بنانے والے کرسچن ہیں, الٹرا ساؤنڈ بنانے والے کرسچن ہیں, فون بنانے والے کرسچن ہیں, ای میل ایجاد کرنے والے کرسچن ہیں, سارے گیجٹس میں کرسچن ہیں. اس لیے میں فخر سے سلیپ پہن کر دنیا میں جاتا ہوں, میں بھی کرسچن ہوں. چرچ کے اندر بھی الہی کام ہو رہے ہیں, چرچ کے اندر بھی الہی کام ہو رہے ہیں. لنگڑے چل رہے ہیں, اندھے دیکھ رہے ہیں, مردے جلائے جا رہے ہیں, بدرو گرفتہ آزاد ہو رہے ہیں, اور جن کے بازو نہیں ان کے بازو آ رہے ہیں, جن کے اولاد نہیں ان کے اولاد, جن کو ڈاکٹروں نے سائنس نے کہہ دیا ناممکن ہے, یسوع کے نام سے ان کی زندگی میں ممکن کام ہو رہا ہے. جہاں بھی ایک مسیحی ہے وہ ایک انقلابی مسیحی ہے. بائبل کو پڑھنے والے چرچ کے اندر بھی انقلاب لا رہے ہیں اور دنیا کے اندر بھی انقلاب کو پیدا کر رہے ہیں. اس لیے مجھے بائبل سے محبت ہے. اینو میں چوک کے لکاندہ نہیں, سینے نہ لا کے توڑنا, اینے مینو بچایا ہے. سچی کتاب ہے, آمین. اس کی بشارت سچی ہے. بدروہوں کی ایسی کی تیسی وہ ٹھہر نہیں سکتی ہیں, بیماری بھی آتی ہوئی ڈرتی ہے, لیکن خداوند ہمیں محفوظ کر لیتا ہے. آمین آمین. یسوع دے لوکاں نے ڈرنا نہیں, جنگ دے میدان وچوں. تو بائبل مقدس خدا کی سچی اور الہامی کتاب ہے. ایک دوسرے کو بتائیں بائبل مقدس خدا کی سچی اور الہامی کتاب ہے. ایک چیز کی آپ نے زندگی میں کبھی مخالفت نہیں کرنی, انجیل کی بشارت کی. پاسٹر کی گاڑیوں کی مخالفت کرنا, پینٹ کوٹ کی کرنا, لیکن انجیل کی کبھی نہیں. ہم کسی شخص کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن انجیل کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتے. آمین. اس لیے 5 تاریخ کو تسی زور لانا ہے تاکہ لوگ بدلیں. صرف ہم معجزات کے لیے نہیں آ رہے, ہم توبہ اور نجات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ کلام جو ہے وہ لوگوں کی نجات کا باعث بن جائے. اپنی فیملیز کو لائیں, بچوں کو لائیں. کہ جیسے پارٹیز پر جاتے ہیں نا, کھلی ہوا میں بیٹھتے ہیں,
अक्सर आपने देखा है पठान चाय वाले बड़े मशहूर हैं, कोई सोशल हब पर है, कोई डिफेंस में, जहाँ मर्जी कुर्सियाँ लगा, बोलो उधर भी चलते हैं, हम फिजा में बैठकर रूहानी खुराक खाएंगे। आमीन। रूहुल कुद्स की हवाएं चलेंगी और जिंदगी पाएंगे। आमीन। सो आए उस खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें। आज हम सिर्फ कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। कौन खुश है खुदा के कलाम से? आमीन। फिर दुआ ऊंची ऊंची करना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.